व्यू 360 में। अमरीकी तारीख की तवील तरीन जंग के बारे में साबिक अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा रिचर्ड आर्मिटेज से ख़ुसूसी गुफ्तगू। Had we stuck to our guns about just getting the Arabs, or alternatively by being very serious about corruption, we'd have been a lot better. तुर्की पहुंचने वाले अफगान पनाहगज़ीन जिन्होंने तालिबान के खौफ से एक खतरनाक सफर करने का फैसला किया, और शतरंज के कम उम्र तरीन ग्रैंड मास्टर से मुलाकात। मैं हर रोज 8 से 10 घंटे चेस के हर पहलू की प्रैक्टिस करता हूं, जैसे शुरू, दरमियान का खेल और आखिरी हिस्सा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अफगान दारुल-हुकूमत काबुल के हवाई अड्डे पर मकामी सिक्योरिटी फोर्सेस और नामालूम हमलावरों के दरमियान फायरिंग के तबादले में आज अफगान फ़ौज का एक एहलकार हलाक और 3 ज़ख्मी हो गए। इससे पहले हफ्ते के रोज़ 7 अफगान शहरी एयरपोर्ट पर भगदड़ के दौरान हलाक हुए थे और उनमें एक बच्चा भी शामिल था। अफगानिस्तान से अमरीकी और अफगान शहरियों के इनखला से मुतल्लिक बाइडन इंतज़ामिया को सख्त तनकीद का सामना है, खुसूसन अफगान शहरियों की बेबसी और अफरा तफरी के दर्दनाक मनाज़िर के सबब। इतवार को सदर जो बाइडन ने कौम से खिताब में अपनी हुकूमत की हिकमत अमली का दिफा किया और कहा कि इनखला खा जब भी शुरू होता मुश्किलात का सामना किए बगैर मुमकिन नहीं था। Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul. काबुल से हज़ारों अफराद का इनखला मुश्किल और तकलीफ होना था, चाहे वो किसी भी वक्त शुरू किया जाता, जब भी हम इसे शुरू करते, चाहे हम 1 माह पहले शुरू कर देते या अब से 1 माह बाद। बगैर किसी तकलीफ के इतनी बड़ी तादाद में लोगों के इनखला का कोई तरीका नहीं हो सकता। व्हाइट हाउस के मुताबिक 14 अगस्त से अब तक अमेरिका अफगानिस्तान से 30,000 से ज़्यादा अफराद को बैरून मुल्क मुंतकिल कर चुका है। अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया है कि अमरीका पहुंचने से पहले हर गैर मुल्की शहरी का किसी अमरीकी फ़ौजी अड्डे या मेज़बान मुल्क में मुकम्मल बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। काबुल एयरपोर्ट पर अब भी 10,000 से ज़्यादा अफराद मदद के मुंतज़िर हैं। अमरीका के अलावा अफगान शहरियों को वसूल करने वाले दीगर ममालिक की बात करें तो तकरीबन 5,000 अफगान बरतानिया पहुंच रहे हैं, जबकि ये मुल्क 20,000 महाजरीन को आबाद करने का ऐलान कर चुका है। चंद सौ अफगान इटली पहुंचे हैं। स्पेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी अफगान शहरियों को खुशामदीद कहा है और कनाडा भी 20,000 अफगान पनाहगज़ीनों को आबाद करेगा, जबकि ताजिकिस्तान ने कहा है कि वो 1 लाख के करीब अफगान पनाहगज़ीनों को अपने यहाँ आबाद करने के लिए तैयारी कर रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका की तुर्क सर्विस के नुमाइंदा आरिफ असलान ने कुछ ऐसे अफगान पनाहगज़ीनों से उनकी मुश्किलात जानने की कोशिश की जिन्होंने तालिबान के ज़ेर साए रहने के बजाय एक ख़तरनाक सफ़र को तरजीह दी। उनकी रिपोर्ट आइए देखते हैं। हाल ही में तुर्की पहुंचने वाले अफगान पनाहगज़ीनों का कहना है कि वो इस खौफ से अपने मुल्क से फरार हुए हैं कि तालिबान के कब्जे के बाद उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक हो सकता है। शकीबा इख्तिताम हफ्ता मशरक़ी तुर्की के शहर वान पहुंचने वाले उन लोगों में शामिल हैं जो तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद यहाँ आए हैं। हम उनसे बहुत खौफजदा हैं। हम इस तरह बैठ नहीं सकते थे, हमें मुकम्मल पर्दा करना पड़ता। वो नौजवान लड़कियों को पाकिस्तान ले जाते हैं। मैं इससे खौफजदा थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई, वरना मैं अपना घर क्यों छोड़ती और यहाँ आने के लिए भूख और प्यास से भरे मुश्किल सफ़र का सामना क्यों करती। इन पनाहगज़ीनों में से बेशतर के लिए ये सफ़र कई दिन तवील है। वो अफ़गानिस्तान से ईरानी सरहद अबूर करके फिर तुर्की पहुँचते हैं। उनका कहना है कि ज़्यादातर सफ़र इंतहाई सख्त मौसम में पैदल तय करना पड़ता है, लेकिन पनाहगज़ीनों का कहना है कि अफ़गानिस्तान में बढ़ते हुए तशद्दुद के बाइस उनकी अपने वतन में ज़िंदगी नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। आप अफ़गानिस्तान में अब नहीं रह सकते। आप किस हद तक इन हालात को बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए हम नौजवानों ने वतन छोड़ दिया। आप अफ़गानिस्तान में इतना भी नहीं कमा सकते कि 2 वक्त की रोटी खा सकें। वहाँ सुबह शाम जंग जारी है। पनाहगज़ीनों की आमद को रोकने के लिए तुर्की ईरान के साथ अपनी 295 किलोमीटर तवील सरहद पर लोहे और सीमेंट की दीवार बनाने के साथ साथ इलाके में अपनी फौज को बढ़ा रहा है। तुर्की का कहना है कि अब तक 156 किलोमीटर दीवार तामीर हो चुकी है, लेकिन बहुत से अफगान बाशिंदों के लिए तुर्की में बाहिफाजत पहुंचने का मतलब ये नहीं कि उनकी मुश्किलात खत्म हो गई हैं। यहाँ आकर भी हम आसानी से कहीं आ जा नहीं सकते, क्योंकि हमें मुल्क बदर किए जाने का खतरा होता है। आप कानूनी तौर पर यहाँ काम नहीं कर सकते। हम हर किस्म का काम करने को तैयार हैं, चाहे वो सफाई का काम हो, वेटर का काम या खेत में काम करना हो, क्योंकि काम किए बगैर हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे। हमें काम तो करना ही पड़ेगा।
ترکی کے حکام کا کہنا ہے کہ ان کے ملک میں 120,000 افغان مہاجرین کے علاوہ 3 لاکھ کے قریب افغان تارکین وطن غیر قانونی ہیں۔ عارف اسلان کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔ 20 سال قبل جب 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو رچرڈ آرمیٹیج اس وقت نائب امریکی وزیر خارجہ تھے۔ جنگ کے لیے اتحاد قائم کرنے میں پاکستان سمیت دیگر ممالک سے انہوں نے رابطے کیے تھے۔ کیا انہیں توقع تھی کہ جنگ 20 سال چلے گی اور اس کا اختتام یوں ہوگا؟ یہی سوال رکھا میں نے رچرڈ آرمیٹیج کے سامنے۔ میں توقع کر رہا تھا کہ ہم افغانستان سے کئی سال پہلے نکل چکے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم کب کے نکل چکے ہوتے اگر ہم نے اپنی توجہ عراق کی طرف نہ کر لی ہوتی، اور جب انتظامیہ نے عراق کی طرف رخ کیا تو پھر افغانستان آٹو پائلٹ پر ڈال دیا گیا۔ وہ بہت احمقانہ آئیڈیا تھا۔ صدر بائیڈن بہت مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ افغانستان سے نکلنے کا کوئی مناسب وقت نہیں تھا۔ آپ جب 20 سال کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو کوئی وقت نظر آتا ہے جو وہاں سے نکلنے کے لیے درست تھا؟ Yes, several. جی ہاں، کئی مواقع تھے جب ہم اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے تورا بورا کے پہاڑوں پر بمباری کر رہے تھے، لیکن پھر ہم نے ہاتھ کھینچ لیے، یا پھر جب صدر براک اوباما کے دور میں بن لادن کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو ایسے کئی مواقع تھے۔ ہمیں بس ان عرب جنگجوؤں کو پکڑنے کے مقصد تک خود کو محدود رکھنا چاہیے تھا جنہوں نے ہم پر حملہ کیا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سن 2001 میں نے اپنے صدر کے کہنے پر ISI کے ڈائریکٹر سے کہا کہ وہ قندھار جا کر ملا عمر سے ملیں اور انہیں سمجھائیں کہ اگر وہ عربوں کو پناہ نہ دیں اور ہمارے راستے سے ہٹ جائیں تو ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے۔ لیکن پشتون ولی کی روایت کے سبب ملا عمر نے انکار کر دیا اور حالات ایسے ہو گئے۔ لیکن اگر ہم عرب جنگجوؤں کو پکڑنے تک خود کو محدود رکھتے یا پھر افغانستان میں بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے بہت سنجیدہ کوشش کرتے تو بہتر ہوتا۔ ہم اور ہزاروں افغان آج بہتر مقام پر ہوتے۔ امریکہ کو ایک ایسے افغانستان کے ساتھ کیسے روابط رکھنے چاہیے جس کی قیادت طالبان کر رہے ہیں؟ It's not being led by the Taliban. یہ نہیں کہ طالبان قیادت کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں اور وہ کیسے قیادت کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم انہیں اس بنیاد پر پرکھیں گے کہ وہ کیسی قیادت کرتے ہیں۔ کیا ہزارہ تاجک پشتون برادریوں اور خواتین سمیت سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں؟ کیا شریعت کے بارے میں ان کا نظریہ کم سخت گیر ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو میرے خیال میں ان عوامل کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ امریکہ ان سے کیسے تعلقات رکھتا ہے۔ کیا اس وقت امریکہ کو طالبان کے خلاف اٹھنے والی کسی مزاحمت کا ساتھ دینا چاہیے؟ Just because صرف اس کے لیے کہ آپ میرے دشمن کے دشمن ہیں، آپ میرے دوست نہیں بن جاتے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اگر میں آپ کی حمایت کرتا ہوں تو کیا آپ کا نظریہ اور اقدار مجھ سے ملتی ہیں یا نہیں؟ تو میرے خیال میں ہمیں ابھی حالات کے مزید واضح ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ نے بطور سپر پاور اپنی صلاحیتوں کا درست اندازہ نہیں لگایا؟ No, I think it's a superpower whether you look economically or militarily. نہیں، آپ عسکری اور معاشی اعتبار سے دیکھیں تو ہم سپر پاور ہیں، لیکن اس طاقت کو آپ استعمال کیسے کرتے ہیں وہ اہم ہے، اور میرے خیال میں اس حوالے سے ہم بہت دانش مند ثابت نہیں ہوئے۔ لیکن یہ فوجی اور معاشی طاقت امریکہ کو کبھی اس مقام تک نہیں لے جا سکی جہاں وہ فتح کا اعلان کر پاتا یا سٹیل میٹ سے بہتر کسی نتیجے کا اعلان کرتا۔ Well, I think we could have done. سٹیل میٹ سے تو حالات بہتر ہوتے اگر ہم وہاں بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے۔ آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں تو اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا کہ واشنگٹن کی ٹائم لائنز غیر حقیقی تھیں اور اس کی ترجیح جنگ پر زیادہ سے زیادہ پیسہ لگانا بن چکی تھی، جس سے کہ پھر افغانستان میں بھی بدعنوانی کو فروغ ملا۔ One of our biggest failures has been that historically ہماری بڑی ناکامیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تاریخی طور پر ہم یہی سمجھتے رہے ہیں کہ سب لوگ حالات کو ویسی ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ سب کی اپنی منفرد تاریخ ہے، ثقافت ہے، اپنے مقامی سیاسی ایجنڈے ہیں، اور ہم اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے، اور ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ آپ ویتنام جنگ میں فوجی تھے، کیا یہ صدر بائیڈن کا ویتنام ہے؟ right now it's too soon to tell. فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، طویل مدت میں اس کے اثرات تو اچھے نہیں ہوں گے۔ ابھی تو ہمارے دشمن مطمئن ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انخلا کا فیصلہ درست تھا، مگر جس انداز سے اس پر عمل ہوا وہ بہت غلط تھا۔
اور آپ کے خیال میں مستقبل میں کیا امریکہ کی بیرون ملک مداخلت کے امکان کو اس صورتحال سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے یا پڑنا چاہیے؟ مجھے امید ہے کہ ان حالات کی روشنی میں ہم آئندہ کہیں مداخلت بہت سوچ سمجھ کر کریں گے۔ میرے خیال میں اس خطے میں تو اب بہت ہو گیا، لیکن بیرون ملک مداخلت کی بعض اوقات ضرورت بھی ہوتی ہے، جیسے پاناما میں ہمیں اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے جانا پڑا، یا بلکان کی جنگ۔ لہٰذا بیرون ملک مداخلتوں کا یہ اختتام تو نہیں، لیکن ہاں اس خطے میں کافی ہو گیا۔ یہ تھے سابق نائب امریکی وزیر خارجہ رچرڈ آرمٹیج۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلاء کے بارے میں اپنے فیصلے کا ایک مرتبہ پھر دفاع ہی کیا ہے، اور اتوار کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان سے اگر اب بھی نہ نکلتے تو کب نکلتے، مزید 5، 10 یا ایک اور سال بعد۔ دوسری جانب خبر رساں ادارے روئٹرز کی جانب سے رایامہ کے ایک جائزے میں صدر بائیڈن کی مقبولیت میں ایک ہفتے کے دوران نمایاں کمی آئی ہے، جبکہ دیگر جائزوں میں افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے لیے امریکی شہریوں کی حمایت میں بھی 20 پوائنٹس تک کی کمی دیکھی گئی ہے۔ افغانستان سے انخلاء کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہوا۔ جان بولٹن جو کچھ عرصہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر برائے قومی سلامتی رہے، انخلاء کے ان کے فیصلے کے حق میں نہیں۔ جان بولٹن کے ساتھ خطے کی صورتحال پر خصوصی گفتگو دیکھیے کل شام ویو 360 میں۔ اس وقت ہندوستان میں جو حکومت ہے وہ ہندو قوم پرست نظریات رکھتی ہے، تو کشمیر کے حوالے سے تنازع کے شروع ہونے کا خطرہ اس کی ایک طویل تاریخ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ بہت پریشان کن ہے۔ اگر دو جوہری طاقتیں آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں تو یہ ہم سب کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ جان بولٹن کے ساتھ جو گفتگو آپ دیکھ سکیں گے کل شام ویو 360 میں۔ افغانستان میں طالبان کی واپسی کا ایک ہفتہ اب ہو چکا ہے، لیکن اب بھی حکومت کا ڈھانچہ واضح نہیں ہوا۔ لیکن وائس آف امریکہ کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستان مخالف کالعدم جماعت تحریک طالبان پاکستان کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے افغان طالبان پاکستان کی مدد کرنے میں دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم بات کریں گے وائس آف امریکہ کے ایاز گل سے، جنہوں نے یہ رپورٹ فائل کی۔ ایاز، کیا تفصیلات ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی شکایت تو یہ رہی ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان سے پاکستان پر حملوں کی منصوبہ بندی کرتی ہے۔ افغان حکومت جو صدر اشرف غنی کی قیادت میں تھی وہ تو اس کی تردید کرتی رہی تھی۔ طالبان کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جی، طالبان کے جیسے میں نے رپورٹ میں بھی یہ کہا ہے کہ جو ان کے سربراہ ہیں ہیبت اللہ اخندزادہ، یہ جو 3 رکنی کمیشن انہوں نے ترتیب دیا ہے، یہ انتہائی پاورفل کمیشن ہے، اور اس کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ٹی ٹی پی کے سرکردہ رہنما افغانستان میں اس وقت روپوش ہیں یا ان کے جو فائٹرز ہیں، ان پر زور دیا جائے اور انہیں متنبع کیا جائے کہ اب آپ کا یہ کھیل یہاں پہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا آپ پاکستانی حکومت کے ساتھ اگر ان کی طرف سے کوئی آپ کو معافی کا اعلان کیا جاتا ہے تو آپ یہاں سے اپنا بوریا بستر لپیٹ کر واپس پاکستان چلے جائیں۔ تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی یقین دہانی باقاعدہ طور پہ طالبان نے کرائی ہے پاکستان کو، اور اس کا آج وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی اپنے ایک بیان میں واضح طور پر کہا ہے کہ ان کو یہ ایشورنس دی گئی ہے افغان طالبان کی طرف سے کہ اب ٹی ٹی پی افغانستان میں کسی قسم کا کوئی پاکستان مخالف رول ادا نہیں کر سکے گی، اور نہ ہی ان کی موجودگی کو برداشت کیا جائے گا۔ اور جسٹ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ طالبان نے جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ سائن کیا ہے اس میں انہوں نے یہ ایشورنس دی ہے دنیا کو بھی اور اپنے ہمسایہ ملکوں کو بھی کہ اب افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی بھی ہمسایہ ملک یا بین الاقوامی دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو ظاہر ہے طالبان اس وقت پابند ہیں کہ اگر وہ دنیا کے ساتھ رہ کر چلنا چاہتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے جو دہشت گردی کے ساتھ ان کا تعلق جڑا ہوا ہے پچھلے 20 سال سے، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہوگا اور عملی طور پر اس کا کوئی ثبوت دینا۔ اب دلچسپ بات تو یہ کہ یقین دہانیاں تو بہت کرائی ہیں طالبان نے، اور عملی طور پہ وہ کیا کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا باقی ہے۔ ایک اور چیز جس میں ہم طالبان کے جانب سے تعاون دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کابل ایئرپورٹ سے جو انخلاء کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں امریکی صدر نے بھی کہا ہے کہ طالبان سے مستقل بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگوں کو وہاں آنے دیں اور ان کا محفوظ اور بروقت انخلاء جو ہے وہ یقینی بنانے دیں۔ لیکن ایک پوائنٹ پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلاف سامنے آ رہا ہے، وہ یہ کہ صدر بائیڈن نے کہا کہ 31 اگست سے آگے بھی ایکسٹینڈ کی جا سکتی ہے ڈیڈ لائن انخلاء کے لیے، لیکن طالبان کا اس کے اوپر منفی رد عمل سامنے آیا۔ اس کی تفصیل بتائیے۔ جی، اس کی دیکھیں بنیادی وجہ یہی ہے کہ طالبان اس وقت دنیا کی طرف سے مسلسل دباؤ میں ہیں کہ جلد سے جلد وہ کابل میں ایک کولیشن گورنمنٹ کو ترتیب دے کر بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔
لیکن وہ طالبان ایسا کرنے سے گریزاں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بقول جو ہماری بات چیت ہوئی ہے طالبان کے ساتھ، جب تک ایک بھی امریکی فوجی یا غیر ملکی فوجی افغانستان کی سرزمین پر موجود ہے تو ان کے خیال میں افغانستان کو ایک آزاد ملک تصور نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا جب تک امریکی افواج کی موجودگی ہے افغانستان میں تو لگتا ایسا ہی ہے کہ طالبان حکومت سازی کی جو عمل ہے وہ جان بوجھ کر اس کو سست رکھیں گے، تاکہ اس کا اعلان ایسے وقت میں کیا جائے کہ جب تمام غیر ملکی افواج ملک سے نکل جائیں. لیکن اب ظاہر ہے کہ اس وقت امریکہ کو بھی ایک مشکل درپیش ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو نکالنا ہے اور ان کو بے سہارا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. تو ایسے میں اگر بائیڈن نے جو بات کی ہے تو اس پر عمل درآمد کس حد تک ہوتا ہے طالبان کی جانب سے؟ کیا وہ واقعی کوئی سخت گیر موقف اختیار کرتے ہیں؟ ایسا شاید نہ ہو سکے، شاید وہ لچک کا مظاہرہ کریں اور چند ہفتے اور اگر ایک دو دینے پڑے تو وہ شاید اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو. ایاز گل، بہت شکریہ آپ کی رپورٹنگ کا. ایاز گل بذریعہ اسکائپ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ. ان کی اور وائس آف امریکہ کی دیگر جو ٹیم ممبرز ہیں ان کی مستقل رپورٹنگ جاری ہے افغانستان کی صورتحال پہ، اور اپڈیٹس ہم لے کے آ رہے ہیں urdu.voa.com پر. اس کے علاوہ ہمارا تمام تر کانٹینٹ آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی ملے گا، تو facebook.com/VOA اردو کے پیج کو فالو کرتے رہیے. ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. پاکستان سالہ سال سے افغان پناہ گزینوں کا سب سے بڑا میزبان ہے. کراچی میں تقریباً 30,000 افغان شہری آباد ہیں. محمد ثاقب نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ اپنے آبائی وطن کے حالات میں آنے والی تازہ ترین تبدیلیوں کو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا اب وہ اپنے وطن واپس جانا چاہیں گے. افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزین اپنے اور اپنے ملک کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں، لیکن کچھ مہاجرین پر امید ہیں کہ اب حالات بہتری کی جانب جائیں گے. افغانستان میں امن آئے گا اور جنگ ختم ہو گیا اور جنگ نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہاں جو مہاجرین ہیں اگر وہاں حالات صحیح ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کے مہاجرین جو واپسی وہ چلے جائیں، کیونکہ یہاں بھی اکثر لوگ ہیں جو وہاں پہ جنگ تھے، جنگ کی وجہ سے یہ لوگ پاکستان مہاجر ہو گیا آ گیا. فریقین بیٹھ کے آپس میں صلح کرے، کیونکہ جنگ رہا حل نہیں ہے. 40-50 سال سے مسلسل جنگ چل رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کو تباہی کے سوا کچھ نہیں ملا. اکنامیکل لوگوں کو نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے. ابھی لوگوں کے دونوں طرف فریقین سے صرف طالبان نہیں انوالو ہے، اس میں دوسرے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو بھی انوالو کرے اور ایک ہم شمول حکومت بنائے جس میں سب لوگوں کی جو رائٹ ہے ان کا خیال رکھا جائے، عام عوام کو خیال رکھا جائے. پاکستان میں افغان مہاجرین کی اب تیسری نسل پروان چڑھ رہی ہے، جنہوں نے پاکستان ہی میں آنکھ کھولی اور یہیں کے ہو کر رہ گئے. ہماری نسل یہاں پیدا ہوئی، جیسے میں ہوں، یہ بچے ان کے جو ہے نا والد صاحب وہاں سے اکیلے آئے تھے، صرف میاں بیوی خود آئے تھے، اس کے ساتھ کوئی فیملی کچھ بھی نہیں تھا. جو یہ معاشرہ یہاں بڑا ہوا ہے نا، جو بچے ہمارے جیسے الحمدللہ میری پیدائش یہیں کراچی کی ہے، میں یہیں کی پیدا ہوں کیونکہ 28 سال ہے جو کہ میں کراچی میں سب کچھ. اب میں اس حالات میں وہاں جاؤں گا، وہاں میں کیا کروں گا؟ آپ مجھے بتائیے. میں آپ سے کھل کے بات کر سکتا ہوں، جو وہاں کی لینگویج ہے، جو وہاں کی زبان ہے، وہ میں کھل کے ان لوگوں کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. وہ ڈائریکٹ بولے گا یہ پاکستان سے ہے، یہ پاکستانی. کوئی جانے کے لیے تو کوئی سوچ بھی نہیں رہا کہ وہاں چلے جائے. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بس آ جائے پاکستان میں آ جائے، جہاں امن ہوگا وہی زندگی گزاریں گے. افغان پناہ گزینوں کی اس نسل میں سے بہت سے لوگ اس آس پر ہیں کہ انہیں پاکستانی شہری تسلیم کر لیا جائے. ان کی زندگی ادھر گزر گیا، بچپن ادھر گزر گیا. اب لوگ یہاں سے جائیں گے ادھر تو سمجھو کہ یہ لوگ دوبارہ ہجرت کرنے پر یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے. اب لوگ اس چیز کو دوبارہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نے جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم افغان مہاجرین کو جو یہاں مقیم ہے ہم ان کو NIC دیں گے. تو کافی لوگ خوش تھے اس بات سے. تو ابھی لوگوں کا بھی ڈیمانڈ ہے عمران خان صاحب اب نے جو وعدہ کیا تھا اب اس پہ عمل درآمد بھی شروع کرے. تاہم اس اعلان کے بعد تقریباً 3 سال گزرنے کے باوجود فی الحال اس معاملے میں کوئی پیش رفت دکھائی نہیں دی. شناختی دستاویزات کی عدم موجودگی یا پھر دیگر وجوہات کی بنا پر اکثر افغان مہاجرین کے بچوں کو صحت، تعلیم اور ملازمتوں میں مواقع انتہائی محدود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنا مستقبل یہیں تلاش کرتے نظر آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے اکثر اب افغانستان واپس جانا نہیں چاہتے. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
اور آخر میں شطرنج، وہ نہیں جو آپ خطے کے حالات میں دیکھ رہے ہیں، بلکہ واقعی شطرنج کا کھیل جس میں گرینڈ ماسٹر کا درجہ پانا ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ یہ عالمی سطح کے کئی مقابلے جیتنے کے بعد ہی ملتی ہے۔ امریکی ریاست نیو جرسی سے تعلق رکھنے والے 12 سالہ ابھیمنیو مشرا نے سب سے کم عمر گرینڈ ماسٹر کا درجہ حاصل کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ شطرنج کے ماہروں میں اپنا نام لکھوانے والے اس ننھے کھلاڑی سے آج ہمیں ملوا رہے ہیں انجمن آپٹے۔ اس بارے میں رائے الگ الگ ہے کہ چیمپئن پیدائشی ہوتا ہے یا محنت سے بنتا ہے۔ یہ جب 2-2.5 سال کا تھا تب سے ہم لوگوں نے کام کرنا شروع کیا، اور مین آئیڈیا یہ تھا کہ بچے جس طرح آج کل الیکٹرانک سے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، فون آئی پیڈ میں کافی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، دیٹ از ناٹ گڈ فار دیم۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ کوئی ایک اس کی ہابی ڈیولپ ہو۔ ہیمنت مشرا حال ہی میں بوڈاپیسٹ ہنگیری میں ہونے والی چیمپئن شپ میں چیس گرینڈ ماسٹر کا خطاب جیتنے والے ابھیمنیو مشرا کے والد ہیں۔ اسے پانے کے لیے پلیئرز کو 3 بڑے بین الاقوامی مقابلوں یا نارمز میں کامیابی اور 2500 کی رینکنگ ضروری ہوتی ہے۔ میں نے پہلے 2 نارمز پہلے 3 ٹورنامنٹس میں ہی حاصل کر لیے تھے، لیکن پھر اگلے کچھ ٹورنامنٹس میں میں تیسری نارم بہت تھوڑے پوائنٹ سے حاصل نہ کر پایا، لیکن اس بار بریک ملنے سے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اس کامیابی کے ساتھ ابھیمنیو نے سب سے کم عمر کے گرینڈ ماسٹر کا 19 سال سے قائم ریکارڈ بھی توڑا ہے، جو رشین گرینڈ ماسٹر سرگئی کارجاکن کے پاس تھا۔ کامیابی کا یہ سفر آسان نہیں تھا۔ میں ہر روز 8 سے 10 گھنٹے چیس کے ہر پہلو کی پریکٹس کرتا ہوں، جیسے شروع، درمیان کا کھیل اور آخری حصہ۔ میں کھیل کے ہر حصے کے لیے مختلف داؤ کی مشق کرتا ہوں اور آن لائن شطرنج بھی کھیلتا ہوں۔ ان سب سے فائدہ ہوتا ہے۔ ابھیمنیو کے والد ہیمنت ہر روز 3 گھنٹے ڈرائیو کر ابھیمنیو کو چیس پریکٹس کے لیے لے جاتے تھے۔ اس سال 7ویں کلاس میں جانے والے ابھیمنیو نے اپنی 5ویں اور 6ٹھی گریڈ کی پڑھائی بھی 1 سال میں ہی پوری کی اور بچا ہوا سال ہنگیری کی کمپٹیشن کی تیاری میں بتایا۔ پیپل often complain about that کہ یہ اتنا پریشر بچے کے اوپر ٹھیک ہے یا نہیں ہے، بٹ کافی لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اس گیم کے بعد جو وہ 10 منٹ جتنا خوش دکھا مجھے ابھی تک یہ لاسٹ 12-13 سال کی جو اس کی عمر ہے، مجھے کبھی یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسی کیا چیز ہے جس سے اسے اتنا خوشی ملے گی۔ چیس لیجنڈ گیری کاسپروو نے ابھیمنیو کو اپنی کوچنگ اکیڈمی میں شامل کیا ہے۔ ساتھ ہی میگنس کارلسن اور وشوناتھن آنند جیسی چیس ورلڈ کی کئی نامی ہستیوں سے انہیں رہنمائی ملی ہے۔ میرا خیال ہے اس سے بچے انسپائر ہوں گے، صرف بچے نہیں بلکہ ابھیمنیو اور اس کی فیملی کا جذبہ دیکھنے والے سبھی لوگ۔ انہیں اندازہ ہوگا کہ اس میں کام بہت ہے، لیکن محنت سے آپ اپنے گولز حاصل کر سکتے ہیں۔ میرا اگلا گول ہے سپر گرینڈ ماسٹر بننا، جس کے لیے مجھے 2700 کی رینکنگ حاصل کرنی ہوگی۔ میرا فائنل گول ہے ورلڈ چیمپئن بننا۔ اور اسی کی تیاری میں اب وہ اپنے خاندان کے ساتھ جٹ گئے ہیں۔ انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔ بیسٹ آف لک ابھیمنیو۔ اسی پہ ختم کریں گے ہم آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے۔ آئیے facebook.com/VA اردو کے پیج پہ، جہاں آپ شو میں شامل رپورٹس دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان پر اپنی رائے بھی ہمیں دے سکتے ہیں، اور تازہ ترین جو خبریں ہیں ان سے اپڈیٹ رہنے کے لیے آتے رہیے ہماری ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج پہ۔ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔